सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सियासी माहौल हल्का हल्का गर्म होना शुरू हुआ है जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश है। लेकिन क्या ये महाज उस वक्त गर्म हो पाएगा जब तमाम की तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो पाएगी या नहीं? लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक नज़र आ रही है तो मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते हैं तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये अपोजिशन जमातों का फिर से कोई प्रेशर हुकूमत पर डल जाए? क्योंकि इससे पहले कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने का किसी को कोई फ़ायदा हो ना हो, खुद मौलाना फजलुर रहमान को हो ना हो, मियां नवाज शरीफ को ज़रूर हो गया है। और आज मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो, वो उसके लिए बात भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ ही देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान साफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। ये सियासी इंतकाम तो आप पर पिछले 1.5 साल से, बल्कि 1.5 साल से अब तो ज़ायद वक्त हो गया, पौने 2 साल से आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। कभी आप सियासी इंतकाम मौजूदा मेंबरान असम्बली से ले रहे होते हैं, कभी आप सियासी इंतकाम साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से ले रहे होते हैं, और गठ जोड़ आपने बना लिया नैब के साथ कि अब तो जो फौत हो गए लोग उनको भी नैब नोटिस इसलिए जारी कर रहा है कि जैसे थोड़ा सा कोई बोलना शुरू करता है, कोई पार्टी आपके खिलाफ बात करती है, नैब के नोटिस उन तक पहुंच जाते हैं और नए नए रेफरेंसेस उनके खिलाफ दायर हो जाते हैं। जी मुदस्सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुदस्सर, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें जी। पाकिस्तान किसकी मलकियत है? पाकिस्तान क्या इन दो मारूसी जमातों की मलकियत है, इनकी जायदाद है, कि 20 करोड़ अवाम की मलकियत है जिसको इन दो पार्टीज़ ने, बल्कि पार्टीज़ भी नहीं कहूँगी, इन दो पार्टीज़ के लीडरान ने 35 साल से उनको अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा है। बात सारी ये है कि इन्होंने बादशाहत समझ के पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है। इनको आदत नहीं है किसी को कि कोई इनसे कोई सवाल जवाब करे या कोई अकाउंटेबिलिटी या पूछे कि जी आपने ये पिछले अदवार में टैक्स पेयर का जो पैसा है उसके साथ क्या गबन किया, उसको किधर इस्तेमाल किया, किधर आपके फेक अकाउंट्स गए, किधर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। इनको किसी चीज़ की आदत नहीं थी। इन्होंने इसीलिए अदारे भी तबाह किए हुए थे, अदारों को कमज़ोर कर दिया था ताकि अदारा भी कोई इनके सामने खड़ा ना हो सके और इनसे सवाल जवाब ना कर सके। अब आ गया इमरान खान आ गया तो इनकी शामत अमाल आ गई, क्योंकि इमरान खान के एजेंडे पे सबसे ऊपर ये था कि इदारों को मजबूत करना है, और जब इदारे एक मुल्क के मजबूत होंगे तो इसका मतलब है कि आपका करप्शन का एजेंडा नहीं है। आप ये चाहते हैं कि कौम का पैसा जो है वो कौम के ऊपर लगे, और जिसने कौम के पैसे से खिलवाड़ की है और जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये पैसा मुल्क से बाहर अपनी जायदादों में कन्वर्ट कर लिया है, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए और कौम का पैसा जो है वो वापस लाया जाए। अब बेबी बिलावल जो है, चाहे वो चीखें, चाहे वो चिल्लाएं, चाहे वो रोएं, तो ये एहतसाब का अमल जो है ये पाकिस्तान की कौम जो है वो जवाब मांग रही है। हम नहीं मांग रहे हैं। नैब हमारे अंडर नहीं है, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, और अगर वो कोई कार्रवाई, बल्कि इनसे बेबी बिलावल से पूछे कि ये इतने साल जब हुकूमत में रहे थे इन्होंने नैब के रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? नैब के रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं, बल्कि हमने वो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें ये सो कॉल्ड जो कहते हैं काला कानून, उसमें हम तरमीम कर रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन्होंने जेब में रखी हुई थी। अब कमर जमान की तो ये नैब नहीं रही है, तो इसलिए चाहे ये चीखें या चिल्लाएं, जो मर्जी ये कहें, नैब ने अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है या जो अथॉरिटी है, क्योंकि ये देखें ये एक पब्लिक उज़्मा कारदार साहब, अब ये बार बार बात वो कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, जिस मैंने इब्तदाई में बात की, क्या अपोजिशन भी बात करती है कि अब तो पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन चाहे वो बात हो ना हो, पूरी कौम को ये मालूम है कि नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं बल्कि इंतकाम पर
جیل بھیجا گیا ہے، انتقام پر ان کے خلاف یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا تو معاملہ ہی نہیں تھا۔ مدثر، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان کی یہ باتیں سن کے کہ یہ اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیا نواز شریف کو سزا عمران خان نے دی ہے؟ جی نہیں، عمران خان نے تو اپنی 40 سال کی منی ٹریل دے دی تھی سپریم کورٹ میں۔ نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے کہا تو کیوں نہیں اس نے اپنی منی ٹریل دی؟ وہ جو مجرم ڈکلیئر ہوا وہ میں نے، آپ نے یا عمران خان نے نہیں کیا، وہ سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدلیہ نے کیا۔ اور آپ کے چیف جسٹس کھوسا نے بلکہ لکھا کہ یہ راہبر راہزن کب بن گیا، اور پھر ایک دفعہ نااہل تاحیات بلکہ 3 دفعہ سزا ہوئی، پھر 10 سال کے لیے بھی ہوئی، پھر 7 سال کے لیے ہوئی۔ یہ ان کی وہ ساری کرتوتیں ہیں جو کہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان کی ایون فیلڈ کی جو پراپرٹیز ہیں اربوں روپے کی، انہوں نے چھپائیں قوم سے، انہوں نے چھپائیں۔ اور یہ 2006 میں جب ان کو پتا چلا کہ جی پیناما اب آ گیا ہے، ہمارے گلے پڑنے والا ہے، تو الحمدللہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سارے ہمارے فلیٹس ہیں۔ تو اب بھائی آپ کے فلیٹس ہیں تو بتائیں اس کے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ اور ہم پروگرام میں اس وقت ایک اہم ایشوز کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی تاریخ ایک رقم ہو گئی دوحہ کے اندر کہ جب افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، اور اس بات پہ مذاکرات اور امن معاہدہ ہو گیا کہ باقاعدہ طور پر اب افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی دونوں فریقین کی جانب سے وہ نہیں ہوں گی، اور اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی اگلے آنے والے وقت تک۔ اور امریکہ اپنی افواج کو مرحلہ بار وہاں سے نکال لے گا۔ لیکن جیسے یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اشرف غنی کے آج کے جو بیانات ہے اس پر طالبان نے بھی انکار کر دیا کہ طالبان کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کے حوالے سے کتنا سفر آسان ہے، کتنا کٹھن ہے۔ ہم آج اس صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ محمد صاحب، سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہے۔ بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کے وقت کا۔ اثر افغانستان میں طالبان اور امریکہ مذاکرات کے بعد اب امن کا دور کیا واقعی شروع ہونے والا ہے یا آسان معاملہ ہے؟ دیکھیے، مشکلات ابھی بہت ہیں، تو حتمی طور پہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ امن کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایک اچھی ابتدا ہے، ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، ایک ہسٹورک تاریخی بریک تھرو ضرور ہے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اس سے راستے کھلیں گے۔ لیکن ابھی مشکلات ہیں کہ افغان دڑ میں جو بات چیت شروع ہوگی، کنٹینشس جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے گا۔ جو پریزنرز کی بات ہو رہی ہے کہ 10 مارچ تک وہ ان پریزنرز کو رہا کر دیا جائے گا، اس میں اشرف غنی صاحب نے پہلے سے رکھنا ڈال دیا کہ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت میں انڈر ڈسکشن آئے گا۔ یہ غلط اس لیے ہے کہ اس پہ تو اتفاق ہو چکا ہے اور ایگریمنٹ میں یہ بات موجود ہے، پھر اس کو اتنی جلدی ان کو کنٹرڈکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس طرف ٹرمپ صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئی ہے تو میں ایسی فوج وہاں بھیج دوں گا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس قسم کی وارننگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سارا ماحول ہے اس کو وہ ویشیٹ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی اس کے بعد اور ایسے ایشوز ہیں، مثلاً وہاں پہ جو فوج ہے اس کا کیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ طالبان کو کن شرائط پہ مین اسٹریم کیا جائے گا، افغان حکومت کا کیا ہوگا۔ اس وقت جو افغان حکومت کو جو اپنی مشکلات درپیش ہیں، مثلاً اشرف غنی کے مینڈیٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر عبداللہ نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس نے 3 گورنر بھی مقرر کر لیے ہیں، تو وہ ان کی اپنی مشکلات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی کام کرنا ہے۔ جو اصل ڈپلومیسی ہے وہ تو اب شروع ہونے والی ہے، جو ہارڈ ورک ہے وہ تو شروع ہونے والا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے، اوور ویلمنگ پریشر ہے، طالبان پر بھی، امریکنز پر بھی، اشرف غنی کی حکومت پر بھی، اور باقی دھڑوں پر، کہ کسی قیمت پر وہ، ہر قیمت پہ وہ امن چاہتے ہیں۔ وہ 40 سال کی جنگ سے وہ تنگ آ گئے ہیں، ان کا معاشرہ، ان کی معیشت، ان کا انفراسٹرکچر، یہ سارا تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن کی طرف کوئی سالڈ قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں، اور یہ سارا معاشرہ، سارے پریشر کہ 20 سال میں افغانستان تباہ ہو گیا،
اتنا اسلحہ، اتنی فوج، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا ہے. یہ جیت کس کی ہے اور ہار کس کی ہے؟ دیکھیے یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. طالبان کی جیت ہو گئی. وہ طالبان جن کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا اور ان کے ملک پہ حملہ کیا تھا اور پاکستان نے ان کی مدد کی تھی. یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے ان کو اڈے دیے تھے اور جس نے 500-600 لوگوں کو گرفتار بھی کرایا تھا اور ان کے حوالے کیا تھا. وہ گوانٹانامو میں لے گئے تھے. اب ان سارے 20 سال کی کانفلکٹ کے بعد جس میں کوئی 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, کوئی 3,500 امریکن اور نیٹو فورسز اور کوئی 50,000 ان کے لوگ زخمی ہو گئے. اب اس کے بعد وہ ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا بھی جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت شیئرنگ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ کن مقاصد کے لیے جنگ لڑی گئی, کیوں لڑی گئی, کیوں اتنا پیسہ $2 ٹریلین اس میں جو ہے وہ کپایا گیا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا. فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوا, نقصان سب کا ہوا. تو بہرحال اب میرے خیال میں ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے کیسے ان جو واقعات ہوئی ہیں ان سے کیسے سبق سیکھیں اور افغانستان کو ایک ٹریجیکٹری آف پیس پہ کیسے ہم ڈال لیں, گامزن کر لیں. ہمسائے ممالک کا بھی ان میں ہاتھ ہے, چین کا, پاکستان کا, ٹرکی کا, ایران کا, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے. چاہیں گے افغان طالبان تمام دھڑوں کی مخلوط حکومت پر راضی پہلے نہیں تھی, اب راضی ہو گئے, لیکن افغان طالبان دوسری جانب افغانستان کی حکومت, یہ کتنا آسان ہوگا کس طرح سے مل جانا؟ دیکھیے اشرف غنی کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ کڑوی گولی ان کو کھانی پڑے گی. طالبان کے لیے نسبتاً آسان اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنائیں گے جس میں ان کا ڈومیننٹ کردار ہوگا, یعنی جو لیڈ رول ہوگا وہ طالبان کا ہوگا. اور اس میں اشرف غنی کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے, اس کا گروپ ہے, البتہ عبداللہ کی پارٹی ضرور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جمعیت ہے, اس کے بعد حرکت انقلاب اسلامی ہے, پھر دوستم کی وہ جنبش ملی ہے, پھر اور پارٹیز ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں کہ ان سب کو ہم نمائندگی دیں گے. صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نمائندگی نہیں دیں گے جن پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چل سکتا ہے. میرے خیال میں ان کا اشارہ جو ہے وہ دوستم وغیرہ کی طرف ہے. باقی وہ کہتے ہیں کہ ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت ہوگی, سارے دھڑے اس میں شامل ہوں گے. اور یہ ابھی وہ نہیں کہتے کہ آیا اس کے بعد کوئی 2 سال میں کوئی الیکشن بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ابھی میرے خیال میں وہ فیصلہ انہوں نے کیا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اب طالبان کو چاہیے کہ اپنی جو موومنٹ ہے اس کو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن میں کنورٹ کریں. اس کا وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن میں اگر وہ کنورٹ کریں گے تو ان کا مینیفیسٹو ہوگا, ان کا ایک پروگرام ہوگا, ان کی ہائرارکی ہوگی, ان کی لیڈرشپ ہوگی. عوام کو پتہ لگے گا, دنیا کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا ریفارمز لانا چاہتے ہیں اور افغانستان کا جو دستور ہے اس میں کیا امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آیا وہ امینڈمنٹ کسی کنسنسس سے لانا چاہتے ہیں یا وہ امینڈمنٹ ایک گرینڈ اسمبلی جس کو افغانستان میں لوئی جرگہ کہتے ہیں یا ان سے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ ابھی تک انہوں نے اپنی پالیسی واضح نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو اپنی تحریک کرنا پڑے گا. بالکل یہ اس کے بعد نہیں ہو پائے گا. اچھا, داعش کے حوالے سے ایک ایسا گروپ ہے جو نہ طالبان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نہ کسی اور کے کنٹرول میں. یہ ایسے اور دیگر گروپس جو ہیں وہ اس امن کے معاہدے کو, اس معاملات کو سبوتاج نہیں کر سکتے. اس کا تو بہرحال خطرہ کہیں نہ کہیں ہے رستم شاہ صاحب. نہیں, یہی لوگ تو سیبوٹیج کریں گے. داعش تو طالبان کی بھی دشمن ہے, افغان عوام کی بھی دشمن ہے. وہ تو ایک بروٹل تنظیم ہے. انہوں نے وہاں بڑا ظلم کیا, پیسے باہر سے آئے, انہوں نے استعمال کیا. لیکن اب ان کا جو ظلم ہے اور ان کی جو ایٹراسٹیز ہیں وہ لوگوں پر عیاں ہو گئی ہیں. اب ان کا وہ زور نہیں رہا جو 3 سال پہلے تھا. اب عوام نے ان کو مسرد کر لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ جو ہیں وہ افغانستان کے ساحل کو استعمال کر کے چائنا اور روس اور ایران میں اپنا تسلط بڑھانا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے چائنا, رشیا اور ایران تینوں یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جس میں طالبان کا ڈومیننٹ رول ہو تاکہ وہ داعش کو ختم کر سکے, ان کو نیست و نابود کر سکے. تو وہ تو ان کے دشمن ہیں, وہ تو کوشش کریں گے کہ سارے معاملے کو سیبوٹیج کریں. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی باقی دھڑے اس سارے پروسیس کو سیبوٹیج کریں گے. بہرحال اچھا, آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا رستم شاہ صاحب, پاکستان نے مذاکرات میں اور معاہدے تک تو بڑا بھرپور کردار ادا کیا. اب جب معاملہ افغانستان کا اندرونی ہو گیا ہے, پاکستان کو کہاں تک اور کیسے رول ادا کرنا ہوگا؟
دیکھیے یہ بڑی غلطی ہوگی اگر پاکستان اس وقت ان کو کوئی ایڈوائس وغیرہ دے. پاکستان کو اس وقت باہر رہنا چاہیے, کیونکہ افغان, ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ افغان لیٹ افغان اون پروسیس ہو, افغان لیٹ افغان اون اب ہونے جا رہا ہے. تو پاکستان کو دیکھنا چاہیے جب بھی پاکستان کی ضرورت ان کو پڑی, جب کوئی باٹل نیک آ گیا, جب کوئی آبسٹیکل ایسا آ گیا جن کو وہ سرماؤنٹ نہ کر سکیں, جن کو وہ حل نہ کر سکیں, پھر پاکستان اپنی خدمت کے لیے حاضر ہو. لیکن اس وقت افغانوں کو چھوڑا جائے, کیونکہ اگر اس وقت پاکستان نے مداخلت کی تو پاکستان پر یہ بلیم آئے گا کہ یہ فلاں گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا فلاں فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا فلاں لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو افغان پہلے سے ہمارے خلاف بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کا میدان میں کودنا, پاکستان نے جو کرنا تھا وہ پاکستان نے کر لیا, اس کو ایڈمائر کیا گیا ہے. اب اس کو انڈو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا ہوگا, اس پر اب کسی بھی قسم کا کوئی نہیں ہونا. ہاں بہرحال جہاں ضرورت ہو افغان حکومت کے اور افغان اقوام کے, وہاں پر بھرپور ساتھ ہونا چاہیے. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. افغانستان کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے. ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں. اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اس وقت مختلف شہروں میں, مختلف صوبوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کی صورتحال جان لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے ندیم خان. ندیم, گلگت بلتستان میں بھی اب کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے آئسولیشن وارڈ بنا لیا گیا ہے, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں. 30 بیٹل جس کو جو ہے کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے اور اس کے مریضوں کو رکھنے کے جو ہے آئسولیشن وارڈ یہاں پہ جو ہے قائم کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے محمد آباد ہاسپٹل کے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے کتنے وارڈ مختص کیے گئے ہیں اور اب تک جو مریض لائے گئے ہیں ان کی تعداد ود ان 2 days ماشاء اللہ سے یہاں پہ 8 جو ہے بیڈس آئسولیشن کے لیے پریپیئر ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس میں ہر ایک میں جو ہے وتھ واش رومس اور ان کے ساتھ جتنے بھی اگر مریض لائے جائیں ان کی فیسلٹیز کے لیے ہر چیز الگ سے پرووائڈ کی جائے گی. تو آئسولیشن کا یہ کام تو 2 دن کے اندر ہو چکا ہوا ہے. مریضوں کا فی الحال یہ ہے کہ سسپیکٹڈ اگر کوئی مریض آئے تو اس کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا. ابھی تک فی الحال کوئی کیس نہیں ہے یہاں پہ جو ایڈمیٹڈ, ٹھیک ہے, تو ابھی ایڈمیٹڈ اس ٹائم پہ کوئی مریض یہاں پہ موجود نہیں ہے. جی بالکل, گلگت کے تمام داخلی راستوں پر جو ہے وہ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں, اور گلگت بلتستان کے جو مختلف علاقوں سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کی گیا ہے. بہت شکریہ ندیم خان آپ کا. اور ایک جانب تو کرونا سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیاری ہو رہی ہے, لیکن کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پر صفائی مہم کا آغاز کیا گیا تھا پچھلے سال میں, وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی. کفیل احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کفیل, کرونا سے لڑ رہے ہیں, گندگی ہم سے صاف نہیں ہو رہی, کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں لائنجیریا UC 9 کے اندر, اور لائنجیریا کا پورا اگر سروے کیا جائے تو یہ جو حال کیمرہ میں دکھا سکے کامل, یہی صورتحال کم و بیش ہر گلی کی ہے. کچرا, غلاظت, گندگی کے ڈھیر. یہ اگر خاصہ کہا جائے لائنجیریا کا تو یہ جو ہے وہ غلط نہ ہوگا. میرے ساتھ ایک خاتون رہائشی یہاں موجود ہیں, ان سے بات کروں گا. اما جی, یہ کچرا کب سے ہے, کتنا پریشانی ہے گندگی غلاظت؟ بہت بدبو اتنی آتی کہ ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں, ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں. 15 دن میں گاڑی آتی ہے. اب دیکھیں نا اشر, یہ دروازہ یہ رہا سامنے, اور یہ کوڑا دیکھیں آپ. بہت برا حال ہے لوگوں کا, کم و بیش یہی صورتحال ہے. لیکن اس شہر کے اندر بہت ساری گلیاں, بہت ساری جو ہیں وہ شارع ایسی ہیں جہاں پر یہ کچرے موجود ہیں, لیکن کوئی انتظامیہ جو ہے وہ. کفیل احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی کا لائنز ایریا جہاں پر گندگی کے اس وقت انبار لگے ہیں, لیکن شاید بلدیہ کے حکام سو رہے ہیں. اب چلتے ہیں ملتان جہاں پر جاوید انبر بیورو ہیڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتان سے بلوچ کلچر ڈے اس وقت منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, بلکہ جہاں جہاں بلوچ رہ رہے ہیں. پہلے تو ہم بلوچستان کے تمام دوستوں کو, احباب کو ان کا کلچر ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. جاوید, کیا تقریب رکھی گئی ہے ملتان میں؟
जी बिल्कुल, बलोच इत्तेहाद कौंसल के ज़ेरे तमाम मुल्तान आर्ट्स कौंसल में इस वक्त बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। बलोची कल्चर के हवाले से यहाँ पर जो बलोची सकाफत है उसको उजागर किया जा रहा है। आज यहाँ जो रंग देखने में नज़र आ रहे हैं वो बलोची रंग नज़र आ रहे हैं, और जो बलोच इत्तेहाद कौंसल के चेयरमैन सरदार इरफान खान रिंद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बलोच इत्तेहाद कौंसल, हम पाकिस्तानी बलोच इस खित्ते में आबाद हैं। हम अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हमारा मकसद तमाम बलोचों के ट्राइब्स एक छत के नीचे इकट्ठा करें, और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम ये बताना चाहते हैं अपने मुल्क को, अपने अवाम को, बाकी कौमों को कि हम भी आपके शाना बशाना चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बलोच इत्तेहाद कौंसल के रहनुमा मौजूद हैं जो बलोच हैं मुल्तान से, मैं जनूबी पंजाब भर से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आज बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।